के बबरकत खूबसूरत और फतह नाम में आप सब देखने वालों और सुनने वालों की सलामती चाहता हूं। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर रोकस बरकत, गॉस्पेल चैनल यूएई से बाइबल की बातें प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। और ईमान कामल है कि आप सब लोग खुदा के फजल से सलामती के साथ हैं और खुदा का जिंदा और पाक कलाम खुशी के साथ सुनने के लिए तैयार हैं। मेरे अजीजों, आए कलाम मुकद्दस की तरफ तवज्जो करें। आज का जो हमारा टॉपिक है, कलाम की मुख्तलिफ 6 हालतें। मेरे साथ मिलकर मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस और उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत से 15 आयत तक, जब आपके पास वक्त हो तो इसको जरूर तलावत करें। मैं चंद आयात मुबारक आपके सामने तलावत करना चाहता हूं। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। उसमें जिंदगी थी और जिंदगी आदमियों का नूर थी। कलाम अक़दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। सबसे पहले हमें इस बात को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि कलाम क्या है। याद रखें इस बात को कि कलमे की जो जमा है उसको कलाम कहा जाता है। फिर रिपीट करता हूं, कलमे की जमा को कलाम कहा जाता है। इसके लिए जो इब्रानी में लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है लोगास, जिसका मतलब है बोलना, जिसका मतलब है वो अल्फाज जो बामानी हो, वो अल्फाज जो जरब लगाएं, उसको कलाम कहा जाता है। मैं सबसे पहले कलाम की पहली हालत आपके सामने पेश करना चाहता हूं। कलाम की पहली हालत यानी कि कलमे की पहली हालत कि वो खुदा के साथ था। कलाम की पहली हालत कि वो खुदा के साथ था। जब हम पैदाइश की किताब और उसका पहला बाब और उसकी पहली 2 आयात मुबारक का मुतालिया करते हैं तो वहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को पैदा किया और जमीन वीरान और सुनसान थी और घेराव के ऊपर अंधेरा था और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। मेरे अजीजों, इस आयत मुबारक से हमें यह साबित होता है कि खुदा जो है वो रूह है और खुदावंद का रूह जो है वो पानियों पर जुम्बश करता था, हवरिंग करता था। और फिर इसी बात की तस्दीक जो है वो मुकद्दस यूहन्ना रसूल करते हैं कि इब्तिदा में सिर्फ कलाम ही था, कलिमा था। इब्तिदा में सिर्फ कलिमा था और कलिमा यानी कि कलाम खुदा के साथ था और वही कलाम जो है वो खुदा था। कलाम की दूसरी हालत कि कलाम जो है वो नूर है, कलाम के अंदर रोशनी है, कलाम के अंदर रोशनी है। जब हम पैदाइश की किताब और उसका पहला बाब और उसकी आयत मुबारक 3 का मुतालिया करते हैं तो वहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, और खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा। खुदा ने अपने मुंह से कलाम सादर फरमाया और जब खुदा ने कलाम सादर फरमाया कि रोशनी हो जा, यानी कि कुन का मतलब है, अरबी जुबान में कुन कहते हैं, कुन का मतलब है हो जा। जब खुदा ने अपने मुंह मुबारक से
کلمہ صادر کیا، کلام صادر کیا کہ روشنی ہو جا، اور بائبل بیان کرتی ہے کہ روشنی ہو گئی۔ اور اسی بات کو مقدس یوحنا رسول کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں۔ اس کا پہلا باب یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 4 آیت، اس میں کچھ یوں لکھا ہوا ہے، اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی، اور نور جو ہے وہ تاریکی میں چمکتا ہے۔ میرے عزیزو، کلام کی دوسری حالت کہ کلام جو ہے وہ روشنی ہے، کلام جو ہے وہ روشنی ہے، اور پھر یہ روشنی ہمارے دلوں کو بھی روشن کرتی ہے۔ اسی لیے ربنا یسوع المسیح نے فرمایا تھا کہ تم دنیا کا نور ہو، اور ہماری روشنی دوسرے لوگوں کے سامنے نظر آنی چاہیے۔ پھر کلام کی تیسری حالت، کلام کے اندر قدرت پائی جاتی ہے۔ کلام کی تیسری حالت کہ کلام میں قدرت ہے۔ پھر خدا جو کچھ بھی کہتا گیا وہ ہوتا گیا۔ سب سے پہلے خدا نے صرف اس بات کو اپنے منہ سے صادر فرمایا کہ روشنی ہو جا، اور اس کے بعد خدا جو کچھ بھی اپنے منہ سے کلام کرتا گیا وہی چیز وجود میں آتی گئی۔ اس نے کہا روشنی ہو جا، روشنی ہو گئی۔ اس نے پانی کو پانی سے جدا کیا اور پانی پانی سے جدا ہو گیا۔ اس نے نیر اکبر اس کو حکم کیا تو وہ بھی منظر عام پر آ گیا، نیر اصغر کو، پھر اس کے ساتھ ستارے، پھر جمادات، نباتات، جو کچھ بھی خدا اپنے منہ سے کلام کرتا گیا وہی چیز وجود میں آتی گئی۔ اس لیے کہ کلام کی تیسری حالت کے کلام کے اندر قدرت ہے، اور یہ قدرت آج بھی جو ہے وہ اس کو ہم اس دنیا میں دیکھتے ہیں۔ پیدائش کی کتاب اور اس کا پہلا باب اور اس کی 3 آیت، اور خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا اور روشنی ہو گئی۔ یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 3 آیت، جہاں پہ کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے، سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں، اور جو کچھ پیدا ہوا اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ میرے عزیزو، ہمیں اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ یوحنا رسول ہم تک یہ بات پہنچاتا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، اور کلام ہی خدا کے ساتھ تھا، اور یہی کلام جو ہے وہ پھر بتاتا ہے کہ مجسم ہوا ہے۔ کلام کی چوتھی حالت، کلام میں زندگی ہے، کلام کے اندر زندگی ہے۔ جب ہم پیدائش کی کتاب اور اس کا 2 باب اور اس کی آیت مبارکہ 7 کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پہ کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے، اور خدا نے زمین سے انسان کو بنایا، اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا۔ کہاں سے پھونکا جاتا ہے؟ منہ سے، اور منہ سے نکلنے والا ہر لفظ کلام کہلاتا ہے۔ اور خدا نے اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہو گیا۔ اور اسی طرح مقدس یوحنا رسول جو ہے وہ پہلے باب کی 4 آیت میں انجیل اربع میں فرماتے ہیں، اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی۔ میرے عزیزو، ربنا یسوع المسیح میں زندگی تھی، کیونکہ وہ روح میں سے نکلا ہوا روح تھا، کلام میں سے نکلا ہوا کلام تھا، وہ مجسم کلام تھا، اور اس میں زندگی تھی۔ اسی لیے
اس نے آ کر کہا راہ، حق اور زندگی میں ہوں. اور پھر خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے، کیونکہ کلام کے اندر زندگی ہے. پھر اس کے علاوہ کلمے کی 5ویں حالت کلام حرفی. کلام حرفی کا مطلب ہے تحریری صورت میں روح القدس کی تحریک سے ہمارے درمیان، ہمارے ہاتھوں میں جو کلام ہے یہ خدا کا الہام ہے. مقدس پطرس رسول کا دوسرا خط اور اس کا پہلا باب اور اس کی 19 اور 20 آیت، جہاں پہ کچھ اس طرح لکھا ہمارے پاس نبیوں کا وہ کلام ہے جو زیادہ معتبر ٹھہرا، اور تم اچھا کرتے ہو جو یہ سمجھ کر اس پر غور کرتے ہو کہ وہ ایک چراغ ہے جو اندھیری جگہ میں روشنی بخشتا ہے جب تک پو نہ پھٹے اور صبح کا ستارہ تمہارے دلوں میں نہ چمکے. میرے عزیزو، اور پھر یہ کسی کی ذاتی اختیار میں بھی نہیں ہے کہ اس کو وہ چینج کر سکے، تبدیل کر سکے. میرے عزیزو، کلام کی 5ویں حالت کلام حرفی یعنی تحریری طور پر کلام جو روح القدس کی تحریک سے ہمارے ہاتھوں میں ہے. پھر کلام کی 6ٹھی حالت نمبر 6 پہ کلام جو ہے وہ مجسم ہوا. کلام مجسم ہوا. مقدس یوحنا رسول جو ہے اس کو اس طرح قلم بند کرتے ہیں انجیل اربع کے اندر، اس کا پہلا باب اور اس کی 14 آیت مبارکہ. مقدس یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی آیت مبارکہ 14. اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے مامور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال ہے. میرے عزیزو، یہی کلام جو ہے وہ مریم مقدسہ کی طرف بھیجا گیا، اور اس کے بطن عطر سے اس نے 9 مہینے پرورش پائی اور پھر ایک بچہ کی شکل میں جسم دارا اور دنیا میں کلام مجسم ہوا، جس کو ربنا یسوع المسیح کہا جاتا ہے. میرے عزیزو، جب مریم مقدسہ کے پاس فرشتہ آیا تو مریم مقدسہ نے اسے جواب دیا کہ میں تو کسی مرد کو جانتی نہیں ہوں. تو فرشتہ نے جواب دیا یہ پیغام خدا کی طرف سے ہے کہ روح القدس تجھ پر سایہ ڈالے گا اور خدا کی قدرت ظاہر ہوگی اور تو حاملہ ہوگی. میرے عزیزو، ربنا یسوع المسیح مجسم کلام ہے، اور ربنا یسوع المسیح نے آ کر اس دنیا میں یہ اعلان کیا تھا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. میرے عزیزو، اگر آپ اس سے پہلے ربنا یسوع المسیح کو قبول نہیں کر چکے تو میں آج آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ آج ہی نجات کا دن ہے. خدا کا بیٹا اس دنیا میں اسی لیے ظاہر ہوا تاکہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے اور ہمیں نجات بخشے. اپنی پرانی انسانیت کو اس کے کاموں سمیت اتار دیں، نئی انسانیت کو پہن لیں اور ربنا یسوع المسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں تاکہ آپ ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو سکیں. خدا آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے. خدا نے اگر زندہ رکھا تو میں پھر کلام کی بائبل کی باتیں پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اگر آپ دین مسیحیت کی بنیادی تعلیمات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے گاسپل چینل UAE پر وزٹ کریں اور اس پہ ویڈیوز کو دیکھیں، اور پھر دیکھنے کے بعد اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے دوست احباب کو یہ ویڈیو ضرور سینڈ کریں تاکہ خوشخبری کا یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے. God bless you. God bless you.